जी वीवर्स, प्रदेश में आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज ईद का मुबारक दिन है और मेरी तरफ से तमाम वीवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। दिल की गहराइयों से मैं आपको ईद मुबारक देता हूँ। उम्मीद है आप भी वीवर्स जहाँ जहाँ भी होंगे और जिस मुल्क में होंगे, जिस इलाके में होंगे, आप लोग भी ईद मना रहे होंगे। इस दफ़ा की ईद का अजीब ही मंज़र है और इस वायरस की वजह से ईद मैंने तो घर में ही पढ़ी है और बहुत सारे लोगों ने घर में पढ़ी होगी। चूँकि रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम चूँकि मस्जिद में अदा नहीं कर सकते, तो इसलिए घर के अंदर ही ईद का हमने एहतमाम किया। तो उसी तरीके से हमने ईद पढ़ी जैसे मस्जिद में अदा की जाती है। चूँकि मैं फैमिली का हेड हूँ, मैंने ईद को लीड किया, नमाज की तैयारी की। इसी तरह हम सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ी देर के लिए लेटे, फिर उठ के दोबारा नहाए धोए, नए कपड़े पहने, जो सुन्नत रसूल भी है कि ईद के दिन नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, नए कपड़े पहने। वाइफ ने जो मीठा बनाया हुआ था मीठा खाया और इसी तरह फिर ईद की नमाज़ पढ़ी। तो बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि पहले तो ये था मस्जिद में जाया करते थे, रौनक थी, लोग होते थे, मिलते जुलते, ईदी वसूल करते, ईदी देते, बगलगीर होते, तो वो समा तो नहीं था। बहरहाल ये भी एक अपनी ही, इसके अंदर भी एक अपनी चाहत थी और एक अपना मज़ा था इस ईद का भी। ये जो आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये मेरे बेटे का क्रिकेट क्लब है और ये सामने उसकी जो ब्लैक सी चादर बिछी है, उनकी क्रिकेट पिचेज़ हैं और वो पीछे उनका क्रिकेट बोर्ड्स वगैरह। तो ये मेरे घर के बिल्कुल 1 मिनट की वॉक पे है। तो मैंने कहा चलें आज ईद के हवाले से कुछ बातें भी कर लूँ। मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुहाना। टेम्परेचर आज 22-23 है। हल्के हल्के बादल की टुकड़ियाँ आसमान पर आपको दिखाई दे रही होंगी। घास बहुत खूबसूरत ग्रीन हो चुका हुआ है। तो ईद के हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहता था। और जी वीवर्स, चूँकि शाम भी है और शाम अगर इस तरह की हो, खूबसूरत शाम, और दिन भी ईद का हो और आप कहीं जा भी ना सकते हो, तो ये बड़ा उदासी पैदा करता है। बहुत ज़्यादा उदासी हो रही है। वरना ईद की शाम मोस्टली हम अपनी वालदा की तरफ जाते थे, अजीज़ोकारों को मिलते, अजीज़ोकार मेरी तरफ आ रहे हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, खाने पक रहे हैं, औरतें किचनों में लगी हुई हैं, धड़ाधड़ वो शोर शराबा बर्तनों का आने वाले लग रहा है, खाने पक रहे हैं। मैं भी चूँकि खाने पकाने का शौकीन हूँ, मैं भी मसरूफ़ हूँ, लेकिन बड़ी क्वाइटनेस है। चूँकि अब घर में हम 4 टोटू हैं, किसके लिए खाना पकाया जाए। एक आम रूटीन से हमने खाना बनाया और बस वही इसी को हमने एक ईद का समा दे दिया। तो आप लोग भी घरों में ही महसूर होंगे, लेकिन इसके बावजूद बाज़ लोग जो हैं वो भी इन चीज़ों का एहतियात नहीं करते। उन्होंने भी कुछ फैमिली को साबता रखा था। बाज़ लोग मैंने देखा है, आज भी मैं देख रहा था कि बहुत सारी फैमिली जो हैं वो इकट्ठी भी हो रही हैं, इकट्ठी हुई भी हैं घरों के अंदर। बहरहाल हमें ये जो अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब दुनिया पे छाया हुआ है वायरस की शक्ल में, तो इसको दूर करना भी जो है हमारी एहतियाती तदाबीर से ही हो सकता है और एहतियाती तदाबीर करना भी सुन्नत भी है। तो बहरहाल जो लोग इस तरह की गैदरिंग कर लेते हैं अपनी जो है ज़ाती ख्वाहिशात को सामने रखते हुए और इस चीज़ को भूल कर कि इसके बाद नताइज भी बरामद हो सकते हैं, तो बहरहाल एहतियात, मैं तो बड़ा एहतियात पसंद आदमी हूँ और एहतियात करता भी हूँ और करवाने की भी घर में कोशिश करता हूँ। तो मैं बहरहाल कहीं नहीं गया, तो इसलिए मैंने आज शाम इस अपने बेटे के क्रिकेट क्लब में आया हूँ। तो मैं कहा चलें गेम शेम तो नहीं हो रही, तो आपको वो क्रिकेट की ग्राउंड भी दिखाऊँ। देखिए बड़ी प्यारी हवा आ रही है, सामने 2 पिचेस बनाई हैं, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं बाकायदगी। जब वायरस नहीं था और एवरी शाम यहाँ पे बड़ी प्यारी गेम्स हुआ करती थी। मैं भी क्रिकेट का एक वक्त में बड़ा अच्छा प्लेयर रहा हूँ, अभी भी खेलने का शौकीन रखता हूँ और ख़ास तौर पे हमारे इंग्लैंड में तो बहुत क्रिकेट जो है खेली जाती है। इनका बड़ा मुनफरद यहाँ पे और बड़ा पसंद किया जाने वाला खेल है और यहाँ पे ग्राउंड्स भी बड़ी खूबसूरत होती हैं। खेलने का भी मज़ा आता है और खेल को देखने का भी मज़ा बड़ा आता है। आप भी देख रहे होंगे किस कदर खूबसूरत हरे भरे खेत, परिंदे अब शाम को घरों की तरफ वापसी चहक रहे हैं। जब ये सुबह के लिए खुराक के लिए निकलते हैं तो तब इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, और जब ये शाम ढलने पर जब घरों की तरफ अपने परिंदे जाते हैं
تو تب بھی اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں. وہ جو پیچھے کرین سا باکس نظر آ رہا ہے وہ کھیلنے والوں کا جو ہے وہ چھوٹا سا ڈریسنگ روم ہے. اس کے ساتھ اسکور بورڈ لگے ہوئے ہیں, پیچھے وہ نیٹس پڑے ہوئے ہیں, اور اس طرح یہ گراؤنڈ جو ہے بڑا خوبصورت, چاروں طرف سے باڑ کے ساتھ ڈھکا ہوا گراؤنڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہو. تو آسمان بھی جو ہے اپنی خوبصورتی دکھا رہا ہے. سورج ایسا ایسا ڈھل رہا ہے, اب چونکہ دن لمبے ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ شام بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے. پر ہر ملک کا ایک اپنا حسن ہے, یہاں کا بھی ایک اپنا حسن ہے, ہمارے پاکستان کا اپنا حسن ہے, انڈیا کا اپنا حسن ہے, افریقہ کا اپنا حسن ہے. خدا تعالیٰ کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ایک اپنا حسن ظاہر نہ کر رہی ہو. حسن دیکھنے والی آنکھ چاہیے, سمجھتے. اور ہر نظارہ ہی آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ میں, وہاں کے ریگستانوں کو دیکھیں. آدمی وہ بھی اپنی جگہ ان کا بھی ایک عجیب مقام ہے, اور وہ بھی دیکھنے میں بڑے ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. جب میں لاسٹ ایئر جا رہا تھا تو جب وہ میرا جہاز ان ابو ظبی اور قطر بحرین کے اوپر سے گزر رہا تھا تو نیچے وہ سلسلے دار ریگستان دکھائی دے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. ویسے تو پانی کا صحرا ہے لیکن وہ ریت کا صحرا تھا. تو یہاں پہ چونکہ گرینی بہت زیادہ ہے, یہاں پہ گھاس کا صحرا کہہ لیں, ہر طرف گھاس ہی گھاس, درختوں کے جھنڈ, بڑے بڑے درخت, سبز درخت, پھلوں سے لدے ہوئے. اور پھر جب گھاس کو اس طرح پراپر کاٹا ہوا جیسے یہ گراؤنڈ میں کاٹا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہوگا تو لیول بہت ہی خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے. تو یہ اس طرح کی ویڈیو بنانا, یہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ لوگ جو لوگ ان ایسی چیزوں سے دور ہیں وہ بھی دیکھیں, اور ان حسین مناظر کو دیکھ کے جس طرح میں دلی طور پر مسرت محسوس کر رہا ہوں, آپ بھی ویڈیو کو دیکھ کر ان چیزوں کو خوش ہوں, خدا تعالیٰ کے حسن کو دیکھیں اور حمد کریں اس ذات باری تعالیٰ کی جس نے ان چیزوں کو کریٹ کیا ہوا ہے. تو میں ایک اداس عید کی بات کر رہا تھا کہ آج بڑی اداس عید ہے, چونکہ عید کے ساتھ رونق, میل جول, محبت, ایک عجیب طرح کا, پاکستان کا تو خیر بات ہی چھوڑ دینا, وہاں کی تو عید کا ایک اپنا ہی عجیب منظر ہے. انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا, میں کبھی انڈیا میں گیا تو نہیں ہوں لیکن وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا, افریقہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. یہاں پہ بھی تقریباً, چونکہ یہاں پہ بھی بہت ساری ایشین کمیونٹی ہیں اور وہ بھی اسی طرح ہی عید کو سیلیبریٹ کرتی ہیں. اور پاکستان چونکہ سارا ہی وہ ایشین ہے اور وہاں پہ تو ان کا فل راج ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک لمبا عرصہ زندگی کا پاکستان میں گزارا ہوا ہے, تقریباً 17 سال, پیدا ہونے کے بعد 17 سال تک پاکستان میں رہا. جب میری 17 سال کی عمر تھی تو میں باہر آ گیا تھا. تو وہ ساری عیدیں یاد ہیں, ایک ایک لمحہ یاد ہے مجھے, ایک ایک لمحہ اپنے ملک کا نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی عید کی خوشیاں نصیب کرے, ملک کے حالات ٹھیک کرے, وہاں پہ بھی ایسا موسم ہو, وہاں پہ بھی ایسی ہریالی ہو, گرمی کا زور ٹوٹے. آج کل تو بہت گرمی ہے. ہاں جی, تو آج میں کافی اداس ہوں, اور یہاں پہ کھڑے ہو کے اکیلا, بالکل اکیلا ہوں. بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں گھروں میں. اور جی ویورز, چونکہ شام بھی ہے اور شام اگر اس طرح کی ہو, خوبصورت شام, اور دن بھی عید کا ہو اور آپ کہیں جا بھی نہ سکتے ہوں تو یہ بڑا اداسی پیدا کرتا ہے, بہت اداسی ہو رہی ہے. ورنہ عید کی شام موسٹلی ہم اپنی والدہ کی طرف جاتے تھے, عزیز وقاروں کو ملتے, عزیز وقار میری طرف آ رہے ہیں, ہم ان کی طرف جا رہے ہیں, کھانے پک رہے ہیں, عورتیں کچنوں میں لگی ہوئی ہیں, دھڑا دھڑ وہ شور شابہ برتنوں کا آنے والے لگ رہا ہے, کھانے پک رہے ہیں. میں بھی چونکہ کھانے پکانے کا شوقین ہوں, میں بھی مصروف ہوں, لیکن بڑی کوائٹنس ہے چونکہ اب گھر میں ہم 4 ٹوٹو ہیں, کس کے لیے کھانا پکایا جائے. ایک عام روٹین سے ہم نے کھانا بنایا اور بس وہ اسی کو ہم نے ایک عید کا سما دے دیا. تو آپ لوگ بھی گھروں میں ہی محصور ہوں گے, لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کا احتیاط نہیں کرتے. انہوں نے بھی کچھ فیملی کو ثابتہ رکھا تھا. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے, آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری فیملی جو ہیں وہ اکٹھی بھی ہو رہی ہیں اور اکٹھی ہوئی بھی ہیں گھروں کے اندر. بہرحال ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب دنیا پہ چھایا ہوا ہے وائرس کی شکل میں, تو اس کو دور کرنا بھی جو ہے ہماری احتیاطی تدابیر سے ہی ہو سکتا ہے.
اور احتیاطی تدابیر کرنا بھی سنت بھی ہے. تو بہرحال جو لوگ اس طرح کی گیدرنگ کر لیتے ہیں اپنی جو ہے ذاتی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے اور قطعاً اس چیز کو بھول کر کہ اس کے بعد نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں. تو بہرحال احتیاط، میں تو بڑا احتیاط پسند آدمی ہوں اور احتیاط کرتا بھی ہوں اور کروانے کی بھی گھر میں کوشش کرتا ہوں. تو میں بہرحال کہیں نہیں گیا، تو اس لیے میں نے آج شام اس اپنے بیٹے کے کرکٹ کلب میں آیا ہوں. تو میں کہا چلیں گیم شیم تو نہیں ہو رہی تو آپ کو وہ کرکٹ کی گراؤنڈ بھی دکھاؤں. دیکھیں بڑی پیاری ہماری سامنے 2 پچز بنائی ہیں، بچے یہاں پہ کھیلتے ہیں باقاعدگی. جب وائرس نہیں تھا اور ایوری شام یہاں پہ بڑی پیاری گیمز ہوا کرتی تھی. میں بھی کرکٹ کا ایک وقت میں بڑا اچھا پلیئر رہا ہوں، ابھی بھی کھیلنے کا شوقین رکھتا ہوں. اور خاص طور پہ ہمارے انگلینڈ میں تو بہت کرکٹ جو ہے کھیلی جاتی ہے. ان کا بڑا منفرد یہاں پہ اور بڑا پسند کیا جانے والا کھیل ہے. اور یہاں پہ گراؤنڈز بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، کھیلنے کا بھی مزہ آتا ہے اور کھیل کو دیکھنے کا بھی مزہ بڑا آتا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کس قدر خوبصورت ہرے بھرے کھیت، پرندے اب شام کو گھروں کی طرف واپسی چہک رہے ہیں. جب یہ صبح کے لیے خوراک کے لیے نکلتے ہیں تو تب اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور جب یہ شام ڈھلنے پر جب گھروں کی طرف اپنے پرندے جاتے ہیں تو تب بھی اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں. وہ جو پیچھے کرین سا باکس نظر آ رہا ہے وہ کھیلنے والوں کا جو ہے وہ چھوٹا سا ڈریسنگ روم ہے، اس کے ساتھ اسکور بورڈ لگے ہوئے ہیں، پیچھے وہ نیٹس پڑے ہوئے ہیں. اور اس طرح یہ گراؤنڈ جو ہے بڑا خوبصورت، چاروں طرف سے باڑ کے ساتھ ڈھکا ہوا گراؤنڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. تو آسمان بھی جو ہے اپنی خوبصورتی دکھا رہا ہے. سورج ایسا ایسا ڈھل رہا ہے اب چونکہ دن لمبے ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ شام بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے. پر ہر ملک کا ایک اپنا حسن ہے، یہاں کا بھی ایک اپنا حسن ہے، ہمارے پاکستان کا اپنا حسن ہے، انڈیا کا اپنا حسن ہے، افریقہ کا اپنا حسن ہے. خدا تعالیٰ کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ایک اپنا حسن ظاہر نہ کر رہی ہو. حسن دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھتے ہیں. اور ہر نظارہ ہی آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ میں، وہاں کے ریگستانوں کو دیکھیں. آدمی وہ بھی اپنی جگہ ان کا بھی ایک عجیب مقام ہے اور وہ بھی دیکھنے میں بڑے ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. جب میں لاسٹ ایئر جا رہا تھا تو جب وہ میرا جہاز ان ابوظہبی اور قطر بحرین کے اوپر سے گزر رہا تھا تو نیچے وہ سلسلے دار ریگستان دکھائی دے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا. ویسے پانی کا صحرا ہے لیکن وہ ریت کا صحرا تھا. تو یہاں پہ چونکہ گرینی بہت زیادہ ہے، یہاں پہ گھاس کا صحرا کہہ لیں، ہر طرف گھاس ہی گھاس، درختوں کے جھنڈ، بڑے بڑے درخت، سرسبز درخت، پھلوں سے لدے ہوئے. اور پھر جب گھاس کو اس طرح پراپر کاٹا ہوا جیسے یہ گراؤنڈ میں کاٹا ہوا ہے دکھائی دے رہا ہوگا تو لیول بہت ہی خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے. تو یہ اس طرح کی ویڈیو بنانا، یہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیں آپ لوگ جو لوگ ان ایسی چیزوں سے دور ہیں وہ بھی دیکھیں اور ان حسین مناظر کو دیکھ کے جس طرح میں دلی طور پر مسرت محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی ویڈیو کو دیکھ کر خوش ہوں. خدا تعالیٰ کے حسن کو دیکھیں اور حمد کریں اس ذات باری تعالیٰ کی جس نے ان چیزوں کو کریٹ کیا ہوا ہے. تو میں ایک اداس عید کی بات کر رہا تھا کہ آج بڑی اداس عید ہے، چونکہ عید کے ساتھ رونق، میل جول، محبت، ایک عجیب طرح کا پاکستان کا تو خیر بات ہی چھوڑ دینا، وہاں کی تو عید کا ایک اپنا ہی عجیب منظر ہے. انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، میں کبھی انڈیا میں گیا تو نہیں ہوں لیکن وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، افریقہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. یہاں پہ بھی تقریباً چونکہ یہاں پہ بھی بہت ساری ایشین کمیونٹی ہیں اور وہ بھی اسی طرح ہی عید کو سیلیبریٹ کرتی ہیں. اور پاکستان چونکہ سارا ہی وہ ایشین ہے اور وہاں پہ تو ان کا فل راجہ ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک لمبا عرصہ زندگی کا پاکستان میں گزارا ہوا، تقریباً 17 سال پیدا ہونے کے بعد 17 سال تک پاکستان میں رہا. جب میری 17 سال کی عمر تھی تو میں باہر آ گیا تھا. تو وہ ساری عیدیں یاد ہیں، ایک ایک لمحہ یاد ہے مجھے، ایک ایک لمحہ اپنے ملک کا نہیں بھولتا. اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی عید کی خوشیاں نصیب کرے، ملک کے حالات ٹھیک کرے، وہاں پہ بھی ایسا موسم ہو، وہاں پہ بھی ایسی ہریالی ہو، گرمی کا زور ٹوٹے. آج کل تو بہت گرمی ہے. ہاں جی. تو آج میں کافی اداس ہوں
اور یہاں پہ کھڑے ہو کے اکیلا، بالکل اکیلا ہوں. بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں گھروں میں، چونکہ بچے تک چھٹیاں ہیں اور گھروں میں ہی ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی کیئر کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اب کس قدر. ورنہ یہاں پہ ہر شام کوئی نہ کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ پبلک بیٹھی ہوتی ہے، انجوائے کر رہی ہوتی ہے. اور اگر وہ نہیں تو لوگ واک کے لیے آ جاتے ہیں. اب واک کے لیے بھی لوگ نہیں نکلتے، اسے احتیاط کرتے ہیں. احتیاط بڑی ضروری چیز ہے. تو ہمارے ایشین لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. جذبات اپنی جگہ اور احتیاط اپنی جگہ. انسان ضرور ہے کہ یہ مصیبت کو جان بوجھ کر دعوت دے کہ آپ بیل مجھے مار، وہ والا حساب ہو جاتا ہے. جب ایک پتہ ہے کہ یہ چیز اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں افیکٹڈ ہو جائے تو وہ کتنا خطرناک ہے. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست تھے، وہ بیچارے انہوں نے اس کرونا وائرس سے بیمار ہوئے. 6 ویک وہ بیمار رہے اور ان کے عزیز و اقارب کے بہن بھائی ان کی تکلیف کا جس طرح کرب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، دل دہل جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے کہ اتنا بھیانک اس بیماری کے نتائج ہیں اور مریض اس تکلیف سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسانیت کو، میری تو دعا ہے کہ ہر ایک کو اس وبا سے بچائے رکھے اور خدا اب اس عذاب کو ٹال دے اور اس عذاب کو ختم کرے اور جلد از جلد ہم دوبارہ خوشیوں والی، محبتوں والی زندگی کی طرف لوٹیں، ایک دوسرے کو سب ملنے جلنے اور محبت سے اور پیار سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری نے ہمیں بہت سارے میسیج دے کے جائے گی. اس میں جو بڑا میسیج یہ تھا ہوگا کہ ہم لوگ جو اپنے گھروں میں وقت نہیں گزارتے تھے، ہر وقت باہر کی زندگی دب و دو میں پڑے ہوئے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور جو گھر کی سکون ہے اس کو ہم نے برباد کیا ہوا تھا. میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے ساتھ جاتی ہیں، بچے جو ہے وہ ڈسٹرب. چونکہ ہم لوگوں نے جو یہ مادی زندگی ہے، جو ایک بناوٹی زندگی ہے، اس کو ہم نے جو ہے تھا وہ ایک حقیقت کی شکل دے لی اور اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں. بس ہر بندے کی خواہش ہے پیسہ آ جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ہر وقت وہ اسی تگ میں لگا ہوا ہے. اور لیکن وہ رحمی رشتوں کو بھول جاتا ہے اور بھول گیا ہوا تھا، گھر کے سکون کو بھول گیا تھا کہ گھر میں اگر میں ٹائم دوں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تو وہ ایک عجیب روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے. اسی طرح انسان دنیا کی تگ میں خدا تعالیٰ کو بھول گیا تھا. پر میں اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں کہ اب جب سے ہم کرنٹین کی وجہ سے گھر میں ہیں، اب ہم باقاعدگی سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی یاد کر رہے ہیں، دینی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں. ہمیں جو چیزیں نہیں پتہ تھی وہ پتہ چلی. بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کو تسلی دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی جو ایسی میری ذاتی ایک اپنی رائے ہے، بہرحال ہر ایک آدمی بہتر سوچتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں شاید خدا تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ دنیا جو ہے اب مجھے چھوڑ کے تو شرک کی طرف جا رہی ہے. شرک ہی ہے نا، آپ جب خدا کو چھوڑ کے تو دنیا کے اوپر انحصار کر لیتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہے، تو پھر شرک ہے. اور اس سے بڑا کیا شرک ہے؟ اگر آدمی یہ کہے کہ خدا تعالیٰ ہے، وہی دینے والا ہے اور وہی لینے والا ہے، اور یہ جو خدا تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، رحمی رشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، جس کے اندر ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور آپ کے دوسرے آنے جانے والے نیبرز، تو ان کے ساتھ ہمارے کیا سلوک ہیں. مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے جتنے اب ہم ایک دوسرے کے قریب ہیں ٹیلی فون کے ساتھ، جو آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے، ٹھیک ہے فزیکلی ہم مل نہیں رہے، لیکن ہم ٹیلی فون کے ذریعے، ویڈیو کالز کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے، محبت سے باتیں شیئر کر رہے ہیں. تو سب کو بڑا اچھا لگ رہا ہے. ویورز، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں، لیکن چونکہ اس یوٹیوب کے اوپر وقت کا ایک معین وقت ہوتا ہے، ہم اپنے معین وقت کی ہی ویڈیو ڈال سکتے ہیں. تو امید ہے کہ میری چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. آپ بھی اپنی باتیں اپنے کمنٹس کے ساتھ میرے ساتھ شیئر کیا کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی خوبصورت جگہیں تو نکلیں تازی ہوا میں، اور کافی اچھا لگتا ہے. میں تو ہر شام صبح اپنے گھر کے ساتھ کے گارڈن جو ہیں، یہ بالکل میں نے کہا تھا کہ 1-1.5 منٹ کی واک ہے میرے گھر سے. یہ گھر آپ دیکھ رہے ہو خوبصورت ہے چاروں طرف. یہ چھوٹا سا کرکٹ کا، یہ صرف یہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے، اس کی پچز بنی ہیں. میرا بیٹا اکثر یہاں پہ آ کے شام کو کرکٹ کھیلتا ہے. اگر گیمز نہ ہوتے تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ آ کے بھی کھیلتا ہوتا ہوں.
تو امید ہے ویورس آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور شیئرز کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹ سے لائک کریں، اور اس میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ ایک ہمیشہ کا رشتہ باندھوں، اور وہ رشتہ یہی ہے جس طرح ہم میڈیا کے ذریعے۔ تو امید ہے ویورس آج آپ بھی عید منا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشیوں بھری عید اور دائمی خوشیاں نصیب کرے۔ پردیس میں آپ سے اجازت چاہتا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔